बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि अगले 2 दिन में ईरान पर हमला होने जा रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि इस हवाले से ना सिर्फ फॉक्स न्यूज़ बल्कि बहुत खुफिया ज़राए जो हैं वो ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस वीकेंड के ऊपर ट्रंप हमले की इजाज़त दे देंगे। अब इस वक्त ग्राउंड के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। अब आपके सामने मुज़ाकरात की खबरें आ चुकी होंगी। उन मुज़ाकरात के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पे ये सोचा जा रहा है कि ईरान के ऊपर अभी हमला कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ रवाना है। आखिर वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्या काम लेगा, क्या मकासद हासिल करेगा, इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल है कि अमेरिका ने ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि तुम ना सिर्फ जंगी हिकमत अमलियाँ बल्कि और भी बहुत कुछ हमारे पास है। गल्फ ममालिक क्या करने जा रहे हैं, वो अमेरिका का साथ क्यों देंगे, एक ऐसी वजह सामने आ चुकी है जिसकी बुनियाद पे कहा यह जा रहा है कि जैसे ही जंग शुरू होगी, अभी बज़ाहिर गल्फ ममालिक ये कह रहे हैं कि हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पर अमेरिका को रसाई मिल जाएगी। और इसके साथ ही रूस और चीन के जहाज़ इस वक्त ईरान की बंदरगाह पर गल्फ ऑफ अमान में ऐसा क्या कर रहे हैं कि अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। ये तमाम तर तफसील आपके सामने रखूँगा। अब आपके पास जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से, तो उसमें यह बता दिया गया है कि बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। और ये ख़ास तौर पे अब्बास अरागची ने यह बताया है, एक तरफ से स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर अमेरिका की तरफ से, और उनके साथ एक मीडिएटर जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि ईरान की तरफ से अब्बास अरागची हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब ईरान तो जो कोर डिमांड्स हैं अमेरिका की उनको वो इग्नोर कर रहा है। एक राउंड ओमान में हो चुका है, दूसरा जनीवा में हो चुका है और अभी तीसरा होना है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तीसरे से पहले ही अटैक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे सामने आई है वो ये है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से ये वादा किया था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो वो इसराइल के ईरान पर अटैक की मदद करेगा और उसका साथ देगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका बहुत ज़्यादा अपनी पावर को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। जो खबरें हमारे पास इस वक्त आ चुकी हैं, 150 फ्लाइट्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों से हथियार, वेपन्स, एमुनेशन लेके वो पहुँच रही हैं मशरक़ वस्ता में। और ना सिर्फ ये, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 50 जंगी जहाज़ जिनमें F-16, F-22, F-35 समेत दीगर तैयारे इसमें शामिल हैं। अब आप ये कहेंगे कि जनाब USS इब्राहिम लिंकन जो है, जिसके अंदर ना सिर्फ F-35 है, F-18 है, हर तरह के जंगी जहाज़ हैं, तो उसके बावजूद अब USS जेराल्ड आर फोर्ड क्यों मशरक़ वस्ता की तरफ आ रहा है। एक चीज़ तो आपको बता दूं मैं कि ये जो जेराल्ड आर फोर्ड है, इसी एयरक्राफ्ट कैरियर ने वेनेज़ुएला के सदर मदोरो को कैप्चर किया था हाल ही के अंदर। अब इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भी उनका ड्रोन स्वाम है या एयर डिफेंस के हवाले से जो भी हिकमत अमली है ईरान की, उनकी तवज्जो को तकसीम किया जाए, क्योंकि इसमें कहने को ये कहा जा रहा है कि जो हौसी बागी हैं और जितनी भी लिबनान में और दीगर जगहों पे प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो सब अटैक करेंगी जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक होता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है इसमें एक भी F-35 नहीं है। क्यों? क्योंकि F-35 पहले ही बेतहाशा वहाँ पे जितनी ज़रूरत थी वो मौजूद है। यहाँ पे है F-18 और EA-18, यानी कि ये जो जहाज़ है ये बेसिकली क्रिपल करेगा ईरान के एयर डिफेंस को, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को, ड्रोन सैचुरेशन स्ट्रेटजी को ये रोक के, और जो अमेरिका की फायर पावर है उसको वहाँ पे डबल करेगा, ताकि जो काम हफ्ते में ख़त्म होना है वो 3 दिन में ख़त्म हो। अच्छा, इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि जो सॉर्टीज़ की तादाद है अमरीकी तैयारों की, वो भी 33% जो है वो बढ़ जाएगी। एक तैयारे से उड़ेंगे और दूसरे तैयारे पे जाके लैंड करेंगे, और एक तरह से कंफ्यूज किया जाएगा ईरान के एयर डिफेंस को कि ये क्या हो रहा है। कोई एक्सरसाइज समझेगा, कोई कुछ और समझेगा, और एक हैवी एक्टिविटी जनरेट करके उसके दरमियान में ही एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। और ये जो अटैक होगा
یہ اٹیک اس طرح نہیں ہوگا کہ جہاز جائیں گے اور اٹیک کر کے واپس آ جائیں گے. یہاں پہ جو ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے انفارمیشن, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویک لانگ جو آپریشن ہے وہ یعنی ہفتوں پہ مبنی یہ آپریشن کیا جائے گا, اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہوگا کہ رجیم چینج کریں. دیکھیں اس سے پہلے امریکہ کئی حملے کر چکا ہے. 45 سال سے ایران کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے سرد جنگ اور جنگ کے اندر انوالو ہے. یہ ٹرمپ کی جو اپنی پریزیڈنسی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک بن چکا ہے کہ اگر وہ امریکہ کا 45 سال پرانا سردرد ختم کر سکتا ہے تو ان کا ایک اور سٹیچر ہوگا, اور اگر وہ اس کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں تو معاملہ پھر بدل جائے گا. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رجیم چینج کے لیے CIA اپنا کام کر رہی ہے, اور اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ایران کی جو فوج ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کرے اور وہاں پہ رجیم چینج ہو. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران میں موجود ہمارے اثاثے ہمیں یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ ایران کی موجودہ حکومت کے طاقت کے مراکز کو تباہ کریں گے اس کے بعد صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو, کیونکہ رجیم چینج کے بغیر معاملہ حل نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مذاکرات جاری ہیں. اب کہنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ جی بہت اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایران مانگ زیادہ رہا ہے اور دے کم رہا ہے. اب ایران یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے, اگر 60% یا 90% تک یورینیم کی افزودگی یا انریچمنٹ کی جاتی ہے تو ہم اس کو کم کر دیں گے, ہم اس کو پیچھے لے آئیں گے. لیکن امریکہ بہادر یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن کریں, نہ صرف اس کو مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے, جو امریکہ کے لیے خطرہ ہے, اس کو شٹ ڈاؤن کریں, اس کی رینج کو کم کریں, اور وہ پروکسیز جو کہ امریکی مفادات کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر نقصان دہ ہیں, چاہے وہ حوثی باغی ہیں, چاہے وہ حزب اللہ ہے یا کوئی دیگر شام کے اندر ان کی پروکسیز ہیں, ان سب کو مدد فراہم کرنا بند کریں. تو یہ تمام تر چیزیں ایران دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ان مذاکرات کو لمبا کر لے گا تو وہ امریکہ کو اس حوالے سے تھکا دے گا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں. لیکن معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا جو صبر ہے وہ حملہ کرنے کے حوالے سے فرسٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملنے والا. اور دنیا کو دکھانے کے لیے, امریکنز کو دکھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو مذاکرات کیے اور مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب ایک طرف تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے, تو دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایران کیا کر رہا ہے. تو ایران کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ امریکی حملے کے حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کر رہا ہے. بے شک امریکہ نے بھی تمام تر تھاڈ, پیٹریوٹ میزائل, ریفیولنگ ٹینکرز اور تمام تر اپنے اثاثے جو تھے عسکری ان کو مڈل ایسٹ کے اندر شفٹ کر دیا ہے. لیکن یہاں پہ لائیو فائرز فائر کیے جا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً ٹینٹیٹیولی انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو. اور اس کے ساتھ ہی ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکی مفادات کو اس خطے کے اندر نقصان پہنچانا ہی اس کی ڈیٹیرنس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہ کیسے اور کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا. اب نقصان پہنچانے کی بات آئے تو پھر آ جاتے ہیں گلف ممالک جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اصل مقصد جو امریکہ کا یہاں پہ ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل اور جو اس کے گلف ممالک جو اتحادی ہیں جن سے اس نے ڈیفنس ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت ہے. اب ان کے اثاثوں کو بچانا, ان کی پراپرٹیز کو بچانا, ان کی دیگر چیزوں کو بچانا, یہ امریکہ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہوگی جب وہ ایران پر حملہ کرے گا. لیکن وہ ان تمام تر چیزوں کو صرف اسی وقت بچا سکتا ہے جب اس کو امریکنز کو اسیس دی جائے گی وہاں پہ جا کے ان کو بچانے کی. تو اب ایک حکمت عملی تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان گلف ممالک سے صرف اور صرف اپنا دفاع کیا جائے اور اٹیک ایئر کرافٹ کیریئرز اور دیگر جو ان کے اڈے ہیں امریکہ کے وہاں سے کیا جائے.
اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور روس کے جنگی جہازوں کی آپ کو بڑی خبریں مل رہی ہوں گی۔ اب یہ جو رشیا کا جہاز ہے یہ بیسیکلی ایک بحری جہاز ہے، رشین کورویٹس کو ہم کہتے ہیں، یہ اینٹی سب میرین وارفیئر کی یہ ایکسپرٹ ہے۔ اب ہمارے پاس جو خبر آئی تھی 2 امریکی سب میرینز جو ہیں وہ اس وقت خلیج فارس کے اندر ایران کے سامنے سمندر میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب اس طرح کی ایکسرسائز کرنے کا مطلب اور اتنی زیادہ ہیوی امریکن ڈپلائمنٹ کے درمیان میں رشیا کے اس جہاز کا آنا ایک مختلف پیغام دے رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیلنس آف پاور کا ایک پیغام ہے کہ جناب اب خطے کے اندر ایک طاقت نہیں کئی طاقتیں ہیں اور یہاں پہ بیلنس آف پاور موجود ہے۔ چین بھی اس حوالے سے پوری مدد کر رہا ہے، اسلحہ فراہم کر رہا ہے، لیکن یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ نہ تو چین اور نہ ہی رشیا ڈائریکٹلی کسی بھی قسم کی جنگ میں شامل ہوں گے۔ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو چکا ہے، امریکہ اسی ہفتے حملہ کرنے کا پلان کر چکا ہے، اور وہ اس وقت ایران کے اندر گھس کے بیٹھے گا نہیں، کیونکہ افغانستان کے معاملے کو دیکھ لیں، عراق کے معاملے کو دیکھ لیں، جہاں جہاں پہ امریکہ نے گھسنے کی کوشش کی وہاں پہ اس کو نقصان ہوا۔ تو رجیم چینج کی جو CIA اس وقت موساد کے ساتھ مل کے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے ایران کے اندر اور پوری ایک بساط بچھا رہی ہے، تو اس وقت ایک طرف ملٹری بلٹ اپ ہو رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، تیسری طرف ایران کے اندر رجیم چینج کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، اور چوتھی طرف ایران جو ہے وہ اپنا اسلحہ تیار کر رہا ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کا جو بیان ہمارے سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم امریکہ کے بحری بیڑے یعنی USS ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم امریکہ کو ایک ایسا تھپڑ ماریں گے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح کے بیانات، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہنا کہ جزوی طور پہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو چکی ہے اور امریکی بلٹ اپ وہاں پہ ہو رہا ہو، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے ہی خطرناک فیز کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اب اگلا یہ ہے کہ کس قسم کا حملہ امریکہ کرنے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس وقت جو پلاننگ ہے ہمارے سامنے آئی ہے کہ پوری فضا کے اوپر مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے ریفیولرز ٹینکر موجود ہوں گے، تاکہ جتنے بھی جیٹ اس میں فضا میں حصہ لے رہے ہوں گے، اٹیکس کر رہے ہوں گے، ان کو گراؤنڈ پہ جا کے لینڈ کر کے دوبارہ واپس نہ آنا پڑے، بلکہ ان کی جو ریفیولنگ ہے وہ فضا کے اندر ہو، اور یہ کئی گھنٹوں پہ مبنی بمباری جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈسٹرائرز موجود ہیں اس وقت سمندر کے اندر، اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے میڈیٹرین سی میں، ریڈ سی میں، سعودی عرب کے آگے، سعودی عرب کے پیچھے، خلیج فارس کے اندر، بحیرہ ہند کے اندر، پاکستان کے بارڈر کے پاس تمام تر جگہوں پہ اس وقت امریکہ کے بحری جنگی جہاز موجود ہیں۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے کروز میزائل فائر کیے جائیں گے، اور وہ کروز میزائل جو کہ بالکل لو لیول پہ فلائی کرتے ہیں وہ ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو تباہ کریں گے، اور اس کے بعد جو فائٹر جیٹس ہیں جن میں F-15 ایگل ہے، B-2 بمبرز ہیں اور دیگر بمبار طیارے ہیں، وہ پھر جا کے نہ صرف ایرانی حکومت کے اہم مراکز کو، فوج کے اہم مراکز کو، IRGC ایرانی ریولوشنری گارڈ کے اہم مراکز کو، ایٹمی جو فیسلٹیز ہیں ان کو، جو میزائل کی فیسلٹیز ہیں ان کو، جو بسیج فورس ہے، جو پولیس کی طرح کی فورس ہے اس کو، ان سب کے ہیڈ کوارٹرز کو تتر بتر کر دیں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی نئی فورس آ کے کسی بھی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور جو تمام تر کنٹرول ہے ایرانی حکومت کا، اس کی حمایت یافتہ فورسز کا، وہ وہاں پہ ٹوٹ جائے۔ اور یہ جو معاملات اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اگلے 36 گھنٹے کے اندر کچھ نہ کچھ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کا اس وقت صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔